अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। इस्लामाबाद की फ्लाइट हो गई है कैंसिल। अब नवाज शरीफ की लैंडिंग होगी और होगी लाहौर में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद बशीर साहब के फैसलों ने इस बात पर मोड़ लगा दिया कि हुण जनाब मियां दे नारे बजणगे, इसके अलावा किसी और का कोई और ऑप्शन रह ही नहीं गया बाकी। और मेरा यह ख्याल है कि आज इस्लामाबाद से आने वाले फैसलों ने इस बात की तरफ इशारा दे दिया है, बल्कि वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि हवाओं का रुख किसकी तरफ है। और यह पैगाम बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है तमाम शख्सियात के लिए, तमाम इदारों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के लिए और उन तमाम आजाद उम्मीदवारों के लिए जो इस वक्त इलेक्शन आजाद लड़ने का सोच रहे हैं। और उनको इस हवाले से वाज़ेह तौर पर इशारा मिल चुका है कि जनाब आपको आजाद लड़ने के बाद किस घोंसले पे जाके बैठना है, किस दरख्त की किस शाख के ऊपर जाकर बैठना है, यही आपके लिए एक महफूज पनाहगाह हो सकती है। क्योंकि इस पैगाम ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि अब इसके अलावा यानी मियां नवाज शरीफ के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। और अगर कोई समझता है कि उसके जहन के किसी गोशे में किसी ऑप्शन की कोई रमक मौजूद है, कोई इशारा मौजूद है, तो उसको अपने दिल के ही किसी पोशीदा खाने के अंदर इस ऑप्शन को दफन कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब कोई और रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो पैगाम आया है वो बहुत ही वाज़ेह है और उस पैगाम को समझ लेने के बाद अगली जिंदगी मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा आसान होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। लिहाजा गुड लक टू मियां साहब एंड ऑल सेट फॉर मियां साहब। इसके अंदर किसी को कोई इबहाम नहीं रहने चाहिए। ये एक तरफ की सिचुएशन है और ये सिचुएशन काफी हद तक वाज़ेह है। क्यों है इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और मुमकिन तौर पर उन तमाम पहलुओं पर आपकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करूंगा जिसके नतीजे में ये एक सोच डेवलप हो गई है कि आखिरी ऑप्शन मियां नवाज शरीफ ही है। दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो अब हस्ब तवक्को ही है, यानी एक पिट स्यापा है और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो इस वक्त अपनी कीबोर्ड्स के जरिए जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के महाज पर। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से दिए जाने वाले फैसलों को अदलिया की बदनीयती और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो कमजोरी या उनकी कंप्रोमाइज्ड पर्सनैलिटी का इजहार के तौर पर इसको जाना जा रहा है। और खास तौर पर हमारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, और वो जो है नन्ही सी जान ने बहुत ही ज्यादा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है, क्योंकि वो अपने ट्वीट्स के जरिए, अपनी सोशल मीडिया लड़ाई के जरिए मिनट्स और सेकंड्स के एतबार के साथ ट्वीट्स करते हुए, सोशल मीडिया पर पोस्ट जाहिर करते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है मुख्तलिफ अदालतों से, ये एक प्लांटेड एक्टिविटी है। मैं लफ्ज बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करूं, अदरवाइज उनके ट्वीट से तो इस बात का इशारे मिल रहे हैं कि ये जो फैसला है ये जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने या जज बशीर ने तहरीर नहीं किया, बल्कि ये फैसला उनके पास रिटर्न फॉर्म में आया और उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई, दस्तखत किए और जारी कर दिए। क्योंकि जो ट्वीट्स सिद्दीक जान की तरफ से सामने आ रहे हैं वो तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन ट्वीट्स के अंदर इस हवाले से बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं ना कि इशारे हैं, वो मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्वीट है सिद्दीक जान का जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में सिद्दीक जान कहते हैं कि 618 सेकंड्स की समाअत कल और 420 सेकंड्स की समाअत आज हुई। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुजरों में से एक मुजरिम को जमानत दे दी गई। अब इस बात का क्या मकसद है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसका मजमूई ड्यूरेशन 618 सेकंड्स था, यानी कि 5-7 मिनट की समाअत, 8 मिनट की। और दूसरी समाअत जो आज हुई उसके ड्यूरेशन 420 सेकंड था और उसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरमों में से एक मुजरिम नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ मिल गया। बात वही है जो मैंने की है कि जनाब ऑल सेट हो गया नवाज शरीफ के लिए, लेकिन सिद्दीक जान ने चूंकि इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से अपनी इस पोस्ट को और अपने जो वीलॉग्स हैं उनको वायरल करना था, लिहाजा उसके अंदर इस तरह का जो एक टच था वो देना जरूरी था। इसी तरीके से वो ये कहते हैं, सिद्दीक जान साहब का एक और ट्वीट है, वो ये कहते हैं 1 अक्टूबर 2020 को
احتساب عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے 1114 دن تک اشتہاری رہنے والے نواز شریف کو 18 منٹ کی سماعت کے بعد ریلیف دے دیا گیا. یعنی تکلیف وہی ہے کہ ریلیف دیا گیا، باقی تو سارے انفیکٹ ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ریلیف ملا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی عامر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو اب تک تقریباً 48 مقدمات میں بیل دی ہیں، ضمانتیں دی ہیں، اور ان میں سے 2 مقدمات ایسے ہیں جس میں عمران خان نہ خود پیش ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے بائیو میٹرکس کی گئیں، اور عامر فاروق صاحب کی عدالت سے عمران خان کو ریلیف دیا گیا. اس وقت وہ ریلیف عمران خان کا حق تھا، لہٰذا وہ صائب بھی تھا اور درست بھی تھا. اب چونکہ نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے اور نواز شریف کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت کی فل ٹائم منجی ٹھکنے والی ہے، اور اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اب عمران خان لمبا ہی گیا، کیونکہ نواز شریف آنے کے بعد عمران خان کے کم بیک ہونے کے امکانات نہیں ہیں. لہٰذا اس والی جو سوچ ہے اس کو ترویج دی جا رہی ہے. اور میں حیران ہوں، ویسے آپس کی بات ہے، میرا تو خواہش تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے آنے کے بعد جو مختلف پیغامات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے اچھے سے پیغامات دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا آنا اور نواز شریف کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاکستان کو اس کی کھوئی ہوئی منزل تک لے کے جانے کے سفر میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. جبکہ بہت سارے لوگ ہیں جو صدیق جان جیسے جو اس بات کی مذمت کر رہے ہیں. ان حالات میں کوئٹہ میں موجود ایک پیرہن خاکی لباس پہنے ہوئی ایک شخصیت، پیرہن خاکی کا تصور یا ہیولہ دماغ میں آتا ہے، اور پھر ایک ٹویٹ یاد آتا ہے کہ جناب یہ والا ٹویٹ کوئٹہ میں موجود ایک پیرہن خاکی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے نہیں، یہ ایک ٹویٹ کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، اور پھر اس خواہش کا اظہار بھی دل میں آتا ہے کہ کاش آج کی صورتحال میں کوئٹہ میں موجود وہی پیرہن خاکی ایک مرتبہ پہ اسی جرت اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ دوبارہ ری پوسٹ کر کے بہت سارے دلوں کو جو سکون ہے وہ بخشے، اور اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جناب واقعتاً وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی جو بات کوئٹہ میں موجود اس پیرہن خاکی کی طرف سے کی گئی تھی وہ بات بالکل درست تھی، اور آج بھی وہ بات بالکل درست ہی ثابت ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کوئٹہ میں موجود لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب آج کم از کم ہماری اس خواہش کا کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ہے نا اس کو پذیرائی ضرور بخشیں گے، کیونکہ یہ اس وقت جو 5th جنریشن وارفیئر کے وہ لوگ جنہوں نے پٹ سیاپا ڈالا ہوا ہے، جن کے دل اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کی طرف سے کیے جانے والی ایک ری پوسٹ، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دوبارہ ایک ری پوسٹ شاید بہت سارے جو زخم ہیں ان کا مداوع کر سکے. امکان تو نہیں ہے لیکن خواہش ہے، کیا کریں، دل ہے، خواہشات کا اظہار تو کرتا رہتا ہے، کیونکہ اب جو ماحول ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیسے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ایک پیغام ہے تمام قوتوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تمام شخصیات کے لیے، تمام سیاسی پرندوں کے لیے، کہ جو آخری منزل ہے وہ میاں نواز شریف ہے اور میاں نواز شریف کا اقتدار میں آنا ہے. اب یہ پیغام اس ہائپ کو کریٹ کرنے کے بعد ڈھکا چھپا نہیں ہے، اوپن ہے، واضح ہے، کینڈیڈ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیوں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کے علاوہ کوئی اور ہوپ نظر نہیں آ رہی، امید نظر نہیں. اگر آپ اس پر تھوڑی سی تحقیق کریں یا غور کریں تو آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہوگا کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو اس بات کا ادراک 2018 سے پہلے ہو چکا تھا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی انداز سے اکنامک کرائسس میں جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی
اس بات کے اظہار ہو رہے تھے کہ پاکستان میں جو بیلنس ہے وہ موجود نہیں ہے، پاکستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر جو امبیلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ بھی بہت حد تک کمپرومائز ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ طبقہ جس کو براہ راست ٹیکسز دینے چاہیے وہ ٹیکسز نہیں دے رہے، اور بالواسطہ طور پر جو ٹیکسز کا بوجھ ہے یہ لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔ اپر کلاس کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی تفریق انفیکٹ ایک بہت بڑا ٹائم بم تھا جو اس وقت بھی سنائی دے رہا تھا، اور اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ موجود تھی، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے روایتی انداز میں سلو پروگرس کر رہی تھی، کیونکہ اس کو اس وقت کے چیف جسٹس مسٹر افتخار چودھری صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ کا سامنا تھا، کیونکہ وہ اپنا سکور جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے چکر میں تھے کہ مجھے بحال کیوں نہیں کیا، لہٰذا وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، آصف علی زرداری ہوں یا پرویز اشرف ہوں، ان کے راستے میں ہر ایک لمحہ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو نظر انتخاب ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر عمران خان کی طرف گئی تھی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ وہ موقع تھا جب پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا، اور عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں میں اپنی مقبولیت کا ہوا کریٹ کرتے ہوئے طاقتور اور پالیسی سازوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آؤں گا تو جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ ارب ہا ڈالر پاکستان میں بھیجیں گے، اپنی جائیدادیں بیچ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، اور پاکستان کے دن پھر جائیں گے۔ اور یہ بات اتنے تواتر کے ساتھ عمران خان کی طرف سے کی گئی کہ یہ بہت سارے ذہنوں کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو مراد سعید والا وہ تاریخی جملہ یاد ہے نا کہ جناب 200 ارب روپیہ آئے گا، منہ پہ ماریں گے، جیبوں میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے ماحول کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ جو نا سب کچھ وہ کیا جاتا رہا تھا، اور اکنامک کرائسس پاکستان کا دور نہیں ہوا۔ عمران خان اقتدار میں آیا، وہ ڈالر کہاں سے آنے تھے؟ وہ تو کون سا بندہ ہے جو اپنا جو زمین جائیدادیں بیرون ملک کاروبار بند کر کے پاکستان میں لگائے گا، اور اس صورتحال میں لگائے گا جب اس کو پتا ہو کہ اس کشتی کے اندر ایک نہیں کئی سوراخ موجود ہیں، لہٰذا یہ بڑا گھاٹے کا سودا تھا۔ اس مرتبہ نواز شریف کی وطن واپسی انفیکٹ اس بات میں وزن کے ساتھ ہے، کیونکہ نواز شریف اکیلے نہیں آ رہے، وہ اپنے ساتھ 25-30 ارب ڈالر کی ایک انویسٹمنٹ کو میچور کرنے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کا سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، قطر کے یہ جو دورے ہیں، یہ جو میل ملاقاتیں ہیں، یہ ہوا میں نہیں تھیں۔ اس کے لیے جو ماحول ہے اس کو کریٹ کیا گیا، اور نواز شریف صاحب قطعی طور پر اس بات کی ضمانت لے کے پاکستان آ رہے ہیں کہ میرے آنے سے یہ جو 25-30 ارب ڈالر ہے ابتدائی طور پر یہ پاکستان میں انویسٹ ہوگا، اور اس کے بعد مزید 70-75 ارب ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور یہ جو ٹریلر ہے 25-30 بلین ڈالرز کا جو نواز شریف کی وطن واپسی کے ساتھ مشروط ہو چکا ہے، یہی انفیکٹ وہ رے آف ہوپ ہے، امید کی کرن ہے جو پاکستان کے پالیسی سازوں کو اور فیصلہ سازوں کو نظر آ رہی ہے کہ جناب اب ٹریڈ اور ایکسپورٹس کے ذریعے ہی پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہاں پر ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پروڈکشن کو اس حد تک قابل قبول بنانا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیبل بنانا ہے، تاکہ وہاں پر ہمارا یہ جو سکوپ ہے وہ بڑھ سکے، اور اس سکوپ کے اگینسٹ ہم اپنے لیے کچھ بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ لہٰذا نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے پالیسی ساز اور فیصلہ سازوں کی ان تمام امیدوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے کافی ہے جو ان کے ذہن میں اس وقت موجود ہے، اور پاکستان کی اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ جس کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے۔ لہٰذا پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے یا انویسٹمنٹ کو یہاں پر میچور کرنے کے لیے نواز شریف کی ضرورت ہے، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بات بہت ہی حد تک واضح ہے، راسخ ہو چکی ہے ان کے ذہن میں کہ یہ بزنس فرینڈلی پرسنالٹی ہے، اور یہاں پر اگر ہمیں بزنس کرنا ہے تو پاکستان کے اندر نواز شریف ہوگا
تو ہمارے لیے بزنس اپرچونٹیز اور بزنس وینچرز ملیں گے اور ہم یہاں سے اپنا پروفٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ اس کی موبلٹی ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت آؤٹ آف دی وے جا کر نواز شریف کی وطن واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی جا رہی ہیں اور وہ رکاوٹیں بتدریج دور ہوتی چلی جائیں گی. جتنا مرضی پٹ سیاپا ہو جائے، جتنا مرضی ماتم ہو جائے، جتنے مرضی منٹ سیکنڈز کے حساب کتاب لگا لیے جائیں، نواز شریف آ رہا ہے، پورے بدن سے آ رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے اور اس مرتبہ پاکستان کی معیشت کی ٹیبل کو ٹرن کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.